बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जिन टॉपिक से बात की जाएगी उनमें सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो आज खुद नोटिस है उस केस की प्रोसीडिंग के हवाले से और आर्डर के हवाले से बात होगी, जबकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑनलाइन मीटिंग हुई है कोरोना वायरस के हवाले से उसका हवाल बयान किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो इराक़ के अंदर एक नई दहशतगर्दी की सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा ईरान से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए कौन कौन से ममालिक अब ईरानी मसनूआत पर एतमाद करते हुए नज़र आते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। और इस हवाले से क्या इक़दामात हुए या क्या ऑफ़र्स आई हैं तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू की जाए। तो नाज़रीन, हम पहले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के इशू पर। सुप्रीम कोर्ट के आज एक बेंच ने जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में आज खुद नोटिस कोरोना वायरस के ख़ात्मे के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर जो है वो बात समाअत की। और इस समाअत के दौरान जो है अटारनी जनरल पाकिस्तान और चारों एडवोकेट जनरल जो हैं सूबों के वो पेश हुए और उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट्स और इस हवाले से कारकर्दगी या अब तक की जो सूरत हाल है उस हवाले से अदालत को ब्रीफ़ किया, रिपोर्ट्स पेश किए। अदालत ने रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया और अदालत ने ये महसूस किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना वायरस के हवाले से इक़दाम हुकूमती सतह पर जारी हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। और इस हवाले से रिमार्क्स भी दिए गए कि इस वक्त जो है सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान हम आहंगी भी नहीं है और कोई यकसा पॉलिसी भी नहीं है, लिहाजा यकसा पॉलिसी के बगैर जो है इस वबा पर कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होगा और हालात जो है वो संगीनतर होते जा रहे हैं। और वफाक को इल्ज़ाम दिया है, वफाक के बारे में अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि वफाक का जो गरुराना और आना का जो मसला है इससे जो है वो सूबों के और वफाक के दरमियान हम आहंगी में दुश्वारी पेश आ रही है। तो अदालत ने जो है वो आर्डर किया है, हुक्म दिया है कि जो एक हफ़्ते की मोहलत आपको दी जा रही है वफाक और सूबों को कि वो इस पर जो है वो लायामल और एक यकसा किस्म की पॉलिसी बनाकर अदालत में पेश करें। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उस सूरत में जो है अदालत फिर अबूरी हुक्म जारी करने पर मजबूर होगी, जिसको फॉलो करना वफाक और तमाम सूबों की ज़िम्मेदारी बन जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इस टॉपिक पे कि ईरान और पाकिस्तान की वज़राए सेहत की वजारतों के दरमियान आज एक ऑनलाइन इजलास मुनक़द हुआ। पाकिस्तान की जानब से मशीर सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और ईरान की जानब से वज़ीर सेहत सईद निमकी साहब जो हैं इस इजलास में जो है वो शरीक थे और उनके साथ कुछ हुक्काम भी मौजूद थे। तो इस दौरान जो है जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने ईरान को जो कोरोना वायरस के ख़ात्मे रोकथाम के हवाले से और अब तक जो सूरत हाल है उस हवाले से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि पाकिस्तान में भी इस वबा को कंट्रोल करने के हवाले से जो हम इक़दाम कर रहे हैं वो बताए गए। और उसके साथ साथ ये ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि ईरान जो है वो इस हवाले से हमारे साथ तावन करें। और ईरानी वज़ीर सेहत ने पाकिस्तान के साथ वबा के ख़ात्मे के लिए मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई है। और जो इक्विपमेंट आलात हैं, टेस्टिंग किट्स वगैरह जो ईरान ने ख़ुद तैयार की हैं और जिनकी मांग इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है एक्यूरेसी की वजह से, वो भी जो पाकिस्तान को फराहम करने का वादा किया गया है। और उसके साथ साथ जो तजर्बात ईरान ने इस दौरान तजर्बात किए या जो ईरान ने जो कारकर्दगी रही है इसको भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर करने का हवाले से आमादगी का इज़हार किया है ताकि पाकिस्तानी हुकाम को इस हवाले से मदद मिल सके और पाकिस्तानी अवाम को भी इस वबा से निजात दिलाई जा सके। अभी मैंने बात की थी टेस्ट किट्स के हवाले से, तो इस हवाले से एक ख़बर और भी है जो बयान करते चलते हैं कि ईरान ने जो है वो टेस्ट किट जो है सीरोलॉजी टेस्ट किट जो है
وہ آج خود تیار کی ہیں، اور ایکوریسی کے حوالے سے وہ اس وقت جو دنیا میں کٹس موجود ہیں ان سے کافی بہتر رزلٹ کی حامل ہیں، اور انہی کٹس کے ذریعے جو ہے ٹیسٹ کیے گئے ایرانی قوم کے بھی، اور اس حوالے سے کافی بہتر اور بہترین رزلٹ دیا اس نے۔ اب جو ہے وزارت صحت نے اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے جو ہے اس کو لائسنس بھی جاری کر دیا اور اس کی کامیابی کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب اس کے بعد دنیا بھر سے جو ہے ایران کی جانب لوگوں کا رخ ہوا ہے کہ وہ ملک جو خود نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی نمٹنے کے لیے جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ اس وقت امریکی پابندیوں کے چنگل میں بھی تھا، اور امریکہ جو ہے طبی آلات فراہم کرنے کے لیے بھی پابندیاں ہٹانے پر غور جو ہے وہ تیار نہیں تھا۔ ایون دن کے عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بار بار اس حوالے سے اپیل بھی کی، لیکن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سر پر جوں نہیں رنگی تھی۔ لیکن قوم قوم ہوتی ہے، اور اس قوم نے جو ہے وہ عملی طور پر ثابت کیا کہ اگر دنیا ان کے ساتھ تعاون نہ بھی کرے تو وہ اس استعداد کے مالک ہیں کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے نبرد آزما بھی ہو سکتے ہیں اور نبرد آزما ہو کر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ان کی کامیابی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور اس وقت یورپی ممالک سے بہت زیادہ آفرز جو ہے وہ ایرانی کٹس کی خریداری کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور سرے 10 آفر جو ہے وہ ایران نے قبول کی ہیں، ایک جرمنی کی جانب سے آئی ہے، ایک ترکی کی جانب سے۔ تو ایران نے کہا کہ ان دونوں ممالک کو جو ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، ہم اس اسٹاک سے جو ہے ان دونوں ممالک کو یہ جو کٹس ہیں یہ برآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگلے چند روز میں ان کا حوالے سے اقدامات کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی عراق کی صورتحال پہ۔ عراق کی صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے۔ عراق میں دہشت گردانہ حملے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، حکومت پہلے عدم استحکام کا دوچار ہے، اور جو عراق کی معیشت ہے وہ بھی اس کا بھی خانہ خراب ہو چکا ہے، ایک لحاظ سے کہ ایران جو تیل کی مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو عراق کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ تیل کی مصنوعات پہ تھا، تو اس وجہ سے قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے عراقی تیل کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ اس طرح وسائل جو ہیں وہ حکومت کے پاس نہیں آ رہے، تو دوسری اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایک نئی دہشت گردی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، اور گزشتہ 3 دنوں میں دہشت گردوں کی جانب سے 3 مختلف صوبوں میں کربلا، سامرا اور دیالی کے علاقے میں جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور ان حملوں کا زیادہ تر نشانہ جو ہے وہاں کی رضاکار فوج جس نے دہشت گردوں کو شکست دینے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور جو اب عراقی فوج کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے، ان کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور پہلا جو گزشتہ روز جو حملہ ہوا ہے وہ کربلا کے علاقے النہیب کے اندر ہوا، جہاں پر جو ہے الحشد شعبی کی 42ویں بٹالین کے سربراہ حیدر الموسوی نے بتایا ہے کہ اس حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے، اور 10 جوان جو ہے اس کارروائی کے دوران شہید ہوئے، جبکہ متعدد دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور سنگین ترین اور سب سے بڑا خطرناک شدید ترین حملہ تھا، وہ عراق کی شہر صوبے صلاح الدین کے علاقے سامرا کے نواح میں ہوا، جہاں پر الحشد شعبی کا مرکز موجود تھا، اور اس مرکز پر حملہ کیا گیا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ جھڑپیں جو ہیں وہ کئی گھنٹے تک جاری رہیں، اور اس کارروائی کے دوران جو ہے الحشد شعبی کے جو 15 جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 25 نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد دہشت گرد بھی اس کارروائی کے دوران مارے گئے ہیں۔ یہ یکدم کیا صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس کے تھوڑا پس منظر کو چھاننے کی کوشش کریں یا کھنگالنے کی کوشش کریں، یا ان دنوں میں جو علاقے میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کو تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کریں، تو ہمارے سامنے ایک ابھی حال ہی میں ہونے والی مشقیں سامنے آتی ہیں جو متحدہ عرب امارات میں امریکہ نے منعقد کی، جس میں متحدہ عرب امارات کی فوج کے علاوہ امریکی فوج کے ساتھ اور عراق کے 3 مسلح گروہ جن کو عراقی حکومت کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی عراقی حکومت کی حمایت حاصل تھی، ان کو بھی شامل کیا گیا، اور جب اطلاعات کے مطابق ان ایکسرسائز میں جو ہے اسرائیلی انٹیلیجنس
موساد کے افسران بھی شامل تھے۔ اس ایکسرسائز کے لیے باقاعدہ صحرائی علاقے میں ایک شہر آباد کیا جاتا ہے مصنوعی طور پر، اور اس کے راستے اس انداز سے بنائے جاتے ہیں اور اس کا محل وقوع اس طرح کا بنایا جاتا ہے جیسے عراق کا شہر بغداد ہے۔ اور اس ایکسرسائز کے دوران جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ ٹریننگ جو ہے بلند عمارتوں، مساجد اور مقدس مقامات پر چھاتہ بردار کس طرح اتارے جا سکتے ہیں اور کس طرح کامیابی سے اتارے جائیں گے، اس حوالے سے پریکٹس کرائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ فائٹنگ کے حوالے سے خصوصی تربیت بھی دی گئی، اور ساتھ ساتھ بختر بند گاڑیوں کو آبی گزرگاہوں سے کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے خصوصی ٹریننگ اس مشقوں کا حصہ تھی۔ تو ناظرین، میں یہ جو مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار ہیں ان کی رائے کے مطابق یہ ساری جو گیم ابھی جو عراق کے اندر شروع ہو چکی ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے اس منصوبہ بندی کا جو امریکہ نے ایڈاپٹ کی عراق میں اپنے قیام کو، غیر قانونی قیام کو میں توسیع کرنے کا جواز بنانے کے لیے۔ پہلے جو ہے اس مرحلے پہ وہاں پر بدامنی پیدا کی گئی، حکومت کے خلاف نفرت اباری گئی، کرپشن کے خلاف نام پر جو ہے وہ مظاہرے کرائے گئے اور تحریر اسکوائر پر دھرنے دیے گئے، جس کے باعث جو ہے وہ وہاں کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا، اور اس کے بعد 2 دفعہ نئے وزیر اعظم بنانے کی کوشش بھی کی گئی جو ناکام رہی۔ اب تیسرے نامزد وزیر اعظم جو ہے مصطفیٰ کاظمی جو ہیں وہ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کابینہ پوری کر لیں، کابینہ تیار کر لیں اور پارلیمنٹ سے حلف لیں، لیکن ابھی تک حکومت عدم استحکام سے دو چار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے نگران وزیر اعظم جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس وقت دہشت گرد جتنے جو روپوش ہو چکے تھے اور 6,000 قریب بتائے جا رہے ہیں وہ سارے منظم کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الحشد شعبی کا ایک حصہ النجبہ فورس ہے اس کے اعلیٰ عہدیدار نے یہ بتایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ امریکہ جو ہے شام سے بھی دہشت گردوں کو عراق میں منتقل کر رہا ہے اپنی چھتری فراہم کر کے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عراق کے اندر جو ہے وہ ایک نئی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آنے والے دن جو ہے وہ عراق کو ایک نئی خانہ جنگی میں ملوث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا عراقی فورسز اس چیز کی اجازت دیں گی؟ نہیں۔ اور کیا ایران جو ہے وہ اس معاملے پہ خاموش بیٹھے گا جب داعش کا معاملہ ہوگا اور امریکہ کی انوالومنٹ ہوگی؟ نہیں۔ تو جب ایران اور عراقی فورسز اقدام کریں گی تو یقیناً اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ خطے میں ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔